अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। खातिन हज़रात, एक आपको चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद फिर बात शुरू करते हैं। ये ज़रा देखिएगा आप, ये ज़रा देखें आप। ये इंडिया टुडे, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा इदारा है इंडिया में। वो क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है द फेल्ड स्टेट। और ये मैं इसकी तफसील आपको बताता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं। और इंडिया में जो इस वक्त सूरत हाल है, उसकी बुनियाद पे पता नहीं कितनी मजबूरी होगी कि इंडिया टुडे जैसे इदारे ने अपने अखबार की जो इसका जो मैगजीन है उसके कवर के ऊपर ये लिखा है द फेल्ड स्टेट, द फेल्ड स्टेट। ठीक है जी, यानी इंडिया एक नाकाम रियासत। अब ये जरा इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब दूसरा एक मैं आपको इंटरव्यू सुनाता हूँ। ये CNN का इंटरव्यू है, उसकी ऑडियो में उसको आपको सुनाता हूँ। ये फरीद ज़करिया, आपको पता है इनका ताल्लुक भी इंडिया से है और CNN के बड़े मशहूर प्रोग्राम GPS के ये मेज़बान हैं। बड़े बड़े मैगजीन्स में ये लिखते हैं, इनका बड़ा नाम है। ये ज़रा सुनिएगा। इन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ इन शैम्बल्स। उसके बाद फिर जब इन्होंने बात की तो बैकी एंडरसन जो CNN की एक होस्ट हैं, उन्होंने इनसे सवाल किया। ये सुनिएगा। We spoke to one journalist who actually penned an op-ed for CNN, and in part, she wrote, "In India, no one has apologized, no one has resigned, nothing has changed except the increasing numbers of cases and fatalities." What about some accountability at this point, Fareed? I think it's a very good point. And I would point out, unfortunately, when you go back to a few months ago when the Indian government was declaring victory, the Indian media was largely complicit. Under Modi, the Indian media has collapsed. I think it would be fair to say that India no longer has a real free press in the sense it has historically had one. Most of the television media, the local television media, is slavishly pro-government. Acting as cheerleaders for Prime Minister Modi. The few that are not are persecuted and hounded with all kinds of tax cases and such. They have and in that atmosphere, with no independent media, with no eyes on the government, with no accountability, the government has felt very little pressure to do much. And in fact, to the extent it has done things, it has essentially assumed greater and greater powers for itself, which have further curtailed the independence of the media. The government is now taking down Twitter accounts, asking Twitter to delete tweets. Same with Facebook. The social media companies are obliging. So what you are seeing is, as the crisis gets worse, rather than the government demonstrating greater competence, what it is doing instead is demonstrating greater authoritarianism. ये आपने सुना जी कि इंडियन मीडिया हैज collapsed, इंडियन मीडिया खत्म हो गया, यानी तबाह बर्बाद हो चुका हुआ है। हम ऐसे नहीं रोते हैं। और यकीन करें, इन नो वे और फॉर्म मैं ये आज बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि इंडिया में इस वक्त बहुत बुरी हालत है। हमारा दिल दुखता है। हम अब यकीन करेंगे, हम दुआएं करते हैं आपके लिए। लेकिन बात यह है कि यहाँ तक आप क्यों पहुंचे? ये इस आदमी ने आपकी जो हालत करके रख दी है, पूरी दुनिया में अब कहना शुरू हो गए लोग। देखिए, 18% पूरी दुनिया की आबादी का जो है वो इंडिया में रहता है और वहां पे ये सूरत हाल चल रही है कि जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया को खतरा महसूस होना शुरू हो गया है कि कहीं ये जो अगर स्पिल ओवर इफेक्ट हुआ और पूरी दुनिया में ये मामला चलने शुरू हो गए तो इंडियन जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया में फील किया जाए। तो ये जो आज किस कर्ब में, किस तकलीफ में इंडिया टुडे ने ये कवर अपना फाइनल किया होगा, और उसकी मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से उनके जो एडिटर हैं उन्होंने इस बारे में क्या लिखा है। लेकिन ये देखने की ये बात है कि एक जमाना था द फेल्ड स्टेट की बातें पाकिस्तान के मुताल्लिक की जाती कि जी पाकिस्तान नाकाम रियासत है, पाकिस्तान अभी गया और कल गया। शेखर गुप्ता साहब ने फ्लेलिंग स्टेट लिखा है और उन्होंने ये प्रोग्राम भी किया है और उन्होंने जो लिखा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि फ्लेलिंग क्या होता है, ऐसे ऐसे जो कर रही हो, जो बिल्कुल समझ लें कि हवा के दोष के ऊपर जैसे कटी पतंग होती है। तो इस तरह की स्टेट की हालत हो गई है भारत की।
تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کا کوئی توبہ استغفار کوئی مذاق اڑائیں، کیونکہ یہ ایک ایسی ہیومن ٹریجڈی ہے جس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن جو گورنمنٹس ہیں ان کی گورننس تو نظر آنی چاہیے نا کہیں. اور جہاں پہ اتنا ہیوبرس ہو، اور یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں ہیوبرس، یہ فریز زکریا نے بھی یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ از ان شیمبلس. اور یہ جو ہیوبرس ہے، جو ایک تکبر ہے کہ جی ہاں ہم ہینڈل کر لیں گے، ہم یہ ہیں وہ ہیں، انہوں نے یہاں تک اس ملک کو اب لے آئے ہیں. اور میں آپ کو ذرا تھوڑا سا دکھاتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں، لیکن بات سمپل سی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کہاں تک اس چیز کو برداشت کریں گے کہ ایک آدمی جو ہے وہ آپ کو اس طرح پوری دنیا میں جگ ہنسائی کا باعث بن جائے، اور کس طریقے سے آپ کی تباہی پھر رہی ہے پوری دنیا میں. آپ ذرا دیکھتے جائیں پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں، کس طریقے سے مذاق اڑا رہی ہے کہ کیا لوگ ہیں، کس طریقے سے یہ ہینڈل کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ خراب کیے جا رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیں، یہ جی انڈین ایکسپریس، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہوں گا. دا انڈین ایکسپریس، اور ذرا نیچے چلے جائیں، کووڈ رمبلنگز ود یو پی بی جے پی. اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو یو پی کا آپ کے جو سی ایم صاحب ہیں وہ دورہ کر رہے ہیں، اور ڈاکٹرز ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس بندے کی شکل دیکھیں آپ. یعنی یہ کسی طریقے سے لگتا ہے کہ یہ سی ایم ہے، یا یہ اس میں کوئی ریزنیبل کوئی جیسچر یا اس طرح کی کوئی چیز. یعنی وہ اول تو کپڑوں سے یہ لگ رہا ہے جیسے کوئی قیدی ہے. اور یہ وہی شخص ہے جو کہ بندر ساتھ رکھ کے بندر سے پوچھتا ہے، اس سے مشورے کرتا ہے. لوگوں سے مشورے نہیں کرتا، یہ بندروں سے مشورے کرتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہی معاملات ہوں گے. اور یہاں پہ اور یہ خود کووڈ اس کو ہو چکا ہے. کووڈ کے باوجود یہ حالت ہے کہ کوئی معاملات جو ہیں وہ ہینڈل کرنے کی یہ قابلیت نہیں رکھتا. اب دیکھیں، curves tighten but vaccination slackens in countries most vulnerable districts. ویکسینیشن کے پرابلمز جو ہیں وہ آپ کے یہاں بہت زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن مسائل یہ ہیں کہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب دیکھیں 11 پیشنٹس ڈائی ان آندھرا پردیش ہاسپٹل آفٹر آکسیجن ٹینکر ڈیلیڈ. اب اس کی کون ذمہ داری لے گا جی؟ آندھرا پردیش میں 11 بندے مر گئے کہ آکسیجن کا ٹینکر لیٹ ہو گیا ہے. کوئی ذمہ داری لے گا اس کی؟ کوئی بھی نہیں لے گا. اچھا، روہتک ولیج grapples with COVID, mystery fever talk as 18 die in 10 days. یعنی یہ کوئی مذاق ہے؟ 11 بندے ادھر مر گئے، 18 ادھر مر گئے، اور ابھی تو پتہ نہیں کتنے مر گئے، اور ان کی جو لسٹنگ ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں یہ دھان بند جو ہے اس میں کہا کہ could my son have been saved if we got oxygen on time. پھر دہلی ٹو یو پی، ڈی یو ٹو اے ایم یو، ٹیچنگ کمیونٹی بیٹلز لاس. اب یہ جو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف میں آپ کو ہیڈ لائنز دکھا رہا ہوں، اور یہ انڈین ایکسپریس کی ہیڈ لائنز دکھا رہا ہوں. تو بھیا اب ہم کیا کریں؟ میں نے تو ایک پورا ہفتہ رپورٹ ہی نہیں کیا انڈیا کے بارے میں، جان بوجھ کے نہیں رپورٹ کیا کہ میرا دل خراب تھا. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کا دل خراب ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم آپ کی کسی سچویشن کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. لیکن ہمارا دل تو کڑتا ہے نا. انسانیت تو ہر جگہ پہ ایک جیسی ہے، تو اس کا ہم کیا کریں؟ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، اور پھر دل کڑتا ہوا ہے. پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں، پھر آپ کامنٹس میں بھی آپ ناراض ہوتے ہیں کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں بات سنیں، انڈیا ٹوڈے نے جو 10 سائنس یا 10 آپ کہہ رہے ہیں انڈیکیٹرز جو تھے وہ انہوں نے بتائے ہیں نا، وہ انہوں نے سب سے بڑی بات تو یہ کیا کہ انہوں نے اگنور کیا ارلی وارننگ سائنس جو تھے، ان کے بارے میں کوئی کسی نے پوچھا تک نہیں. پھر شارٹیج آف ٹرینڈ میڈیکل سٹاف تھی، لیک آف ہیلتھ انفراسٹرکچر تھی، فیلئر آف ٹیسٹنگ ٹریسنگ اینڈ ٹریکنگ تھی. پھر آپ دیکھیے کہ اسینشل ڈرگز جو تھی ان کی شارٹیج ہوئی تھی. پھر انہوں نے کہا جی کہ دا کلیپس آف میڈیکل آکسیجن سپلائی سسٹم. یعنی یہ تو ایک میں کہتا ہوں سب سے بڑا جو بھنڈ کیا ہے انہوں نے، وہ یہ کیا کہ آپ یہ دیکھیے کہ وینٹیلیٹرز روتے رہے. بھئی وینٹیلیٹرز خاک ہوں گے جب آکسیجن نہیں ہوگی، تو وینٹیلیٹرز کیا، دے ڈونٹ مین اینی تھنگ. آکسیجن، میڈیکل آکسیجن جو ہے یہ اگر ہوگی نہیں تو وینٹیلیٹرز آپ جتنے مرضی اکٹھے کر لیں. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ گاڑیاں اکٹھی کر لیں اور پیٹرول آپ کے پاس ہو نا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو تھیں یہ سب سے بڑے انہوں نے بھنڈ جو کیے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیے دا فیلئر ٹو لیوریج ٹیکنالوجی کا استعمال تو کیا نہیں، کسی طریقے سے بھی نہیں کیا.
پھر ویکسینز کی جو ہے وہ ساری شارٹ فال دیکھیں آپ، اس کی شارٹیجز ہوئیں، پھر وقت پہ آرڈر نہیں کی، پھر نیگلیجنس جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز کی وہ بڑی شدید طریقے سے نظر آئی، اور خاص طور پہ یہ فیلئر جو ہوا سپر اسپریڈرز جو ایونٹس ہو رہے تھے ان کو روکنے میں، کمبھ میلہ کا دیکھیں آپ، باقی جگہوں پہ دیکھیں، ایون رمضان میں آپ دیکھیں، ایون میں تو کہوں گا کہ جو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی اس طرح اوپن افطاریاں وغیرہ مسجدوں میں نہیں کرنی چاہیے تھی. جب یہاں پہ اتنی سچویشن خراب ہو تو وہاں پہ آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے جو بھی ہو. اس طرح کمبھ میلہ کا دیکھیں کتنا بڑا ایک سپر اسپریڈر کے طور پر وہ سامنے آیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی اس کی ذمہ داری لے گا؟ کیا مودی صاحب ریزائن دیں گے؟ اتنا بڑا فیلئر جس کے اوپر مطلب ہے کہ 4-5 لاکھ روزانہ کے پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو کہ رپورٹ ہو رہے ہیں، جو نہیں ہو رہے وہ ان کی پتہ نہیں کتنی تعداد ہے. تو کیا ہم کوئی ہیڈز رول ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ جو کسی میں اتنی شرم ہو کہ وہ ان چیزوں کے بعد کہے کہ جی ٹھیک ہے میں اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں؟ ایسی بھی بات نہیں ہے کہ پہلے ایسے نہ ہوا ہو، پہلے کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہوا ہے. لال بہادر شاستری صاحب کے زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ جب وہ ریلوے منسٹر ہوتے تھے 1956 کی بات ہے، تو ایک ریل ڈیزاسٹر ہوا تھا جس میں 152 لوگ مارے گئے تھے، تو شاستری صاحب نے ریزائن دیا تھا. اسی طرح وی کے کرشنا مینن جو تھے انہوں نے 1962 وار میں جب بھنڈ ہوا تھا آپ کا اور چائنا نے تباہی پھیری تھی آپ کی، تو اس وقت ہی ہیڈ ٹو ریزائن. پھر آپ 92 میں دیکھیں منسٹر آف اسٹیٹ جو تھے کامرس کے چدمبرم، انہوں نے ریزائن کیا تھا. تو یہ مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں. 87 میں ڈیفنس منسٹر جو تھے آپ کے وی پی سنگھ، انہوں نے ریزائن دیا تھا. پھر 93 میں آپ دیکھیں سول ایویشن اور ٹورزم منسٹر جو تھے مدھو راؤ جو سندھیا، انہوں نے ریزائن کیا. تو اس طرح کی مثالیں پڑی ہوئی ہیں. وائی ناٹ ناؤ؟ اور یہ تو میرا خیال ہے کہ انڈین ہسٹری کا سب سے بڑا کرائسس اور سب سے بڑا بھنڈ جو کیا گیا ہے اس کی کوئی رسپانسبلٹی لے گا؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے جس کا مجھے تو ابھی تک کوئی جواب نظر نہیں آ رہا ہے. No one has been held responsible so far. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مجھے تو لگتا ہے the government seems to have forgotten everything. ان کو گورننس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیا ہوتی ہے گورننس، کس طریقے سے چلتا ہے کام. وہ صرف ایک ہی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ بس جی ٹھیک ہے ہو جائے گا، وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جناب، مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو اس طرح جو ہے وہ فیلڈ اسٹیٹ کے ٹیگز جو ہیں آپ کے اوپر لگنے شروع ہوئے ہیں. یہ ہم نہیں لگا رہے ہیں، یہ آپ کا اپنا میڈیا لگا رہا ہے. آپ کے اپنے میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں فیلڈ اسٹیٹ، دا فلیلنگ اسٹیٹ. تو اس کے بعد استعفیٰ تو بنتا ہے نا. کیا مودی صاحب ریزائن کریں گے؟ ول مودی ریزائن اینڈ ایکسپٹ دا ریسپانسبلٹی آف دس ہسٹورک کیوس ان دا کنٹری؟ وی ول سی، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہماری پھر بھی دعا یہی ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کے معاملات ٹھیک ہوں اور آپ ایک اچھا ملک بن کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہم آگے بڑھ سکیں. ہماری تو دعا ہے یہ. بہت بہت شکریہ.